वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब 21 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होना है। अब 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े हुए हैं। अभी तो बाज़गश्त बरकरार है। जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्ले का निशान नहीं रखती, उनके उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो एक बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात है। क्या इसका मतलब ये है कि आज़ाद जीतने वाले, आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले, मुख्तलिफ निशानों पर जीत कर आने वाले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकेंगे, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बन सकते हैं या MPAs बन सकते हैं या नहीं? इसके अलावा बहुत से ऐसे आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ये इंतखाबात मुतनाज़ा हैं तो फिर इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत क्यों कर पाकिस्तान के मसाइल पर, ख़ास तौर पर जो मुआशी मसाइल हैं, उन पर काबू पा सकेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब शायद अभी पाकिस्तान की उस लीडरशिप के पास भी मौजूद नहीं जो कि इन इलेक्शंस में वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही है। एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाबंद सलासिल हैं, वो जेल में मौजूद हैं। इलेक्शन से अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उनकी अपील वहाँ से भी मुस्तरद हो गई है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब अभी तक 21 अक्टूबर के जलसे के बाद अभी तक उनका पब्लिक रीच आउट नज़र नहीं आता। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ज़रूर चल रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने की और वो दावे तो बड़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल उनके पास है, उनकी जमात के पास है, लेकिन उनके पास ऐसा क्या नया है कि जो अब मसाइल हैं उनको हल कर सकें? तीसरे फरीक हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, और वाकई इस वक्त शायद वो वाहिद सियासी जमात है जो आपको मुसलसल इलेक्शन कैंपेन करती हुई नज़र आती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो खिताब किया, जो तकरीर की, उसमें गरजे और फिर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि शेर आवाम का खून चूसता है, उसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़रा सुनिए। इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, मगर मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है। मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का। ये किस किस्म का शेर है? ये वो शेर है जो गरीब आवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हदफ़ तनकीद बना रहे हैं, और पाकिस्तान में इन्हीं हालात में अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदालती मामलात पर बड़ी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, और ऑलरेडी हमारे साथ सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आगाज़ जो है वो मैं हसन रज़ा पाशा साहब से करूँगा। पाशा साहब, बताइएगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी अदालत से 3 रुकनी बेंच का फैसला आया, बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया। अब इस फैसले के हवाले से आपने देखा होगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तनकीद, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से की गई, और फिर तनकीद की भी नौइयत है। कुछ लोग हैं जिन्होंने फ़ैसले और फ़ैसले के जो कानूनी नुकात हैं उनकी बुनियाद पर तनकीद की, फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली चीफ़ जस्टिस या जजेस की ज़ात को निशाना बनाया और बदज़ुबानी की, इस किस्म की गालम गलोच की जो कि किसी को भी ज़ेब नहीं देती। अब इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ फैसला भी आया, एक कमेटी जो है वो बना दी गई है जो तहकीकात करेगी, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी। क्या ये कमेटी बनाने की ज़रूरत थी? और हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है कि आज़ादी इज़हार राय किस हद तक इजाज़त देती है इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा साहब, जब भी कोई अदालत फैसला सुना देती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, और उस पे तनकीद करने का हक तमाम शहरियों को या किसी भी फरीक को हासिल है। और अगर कोई उनको फैसले पे तनकीद करने से रोके तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, जो बुनियादी हकूक आइन में दिए गए। और देखा होगा कि हमने भी कई दफ़ा किसी फैसले पे तनकीद की,
نہیں پسند آتا یا ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت نے غلط کی ہے، ان کی اپروچ ٹھیک نہیں تھی، ان کا اینگل ٹھیک نہیں تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن ان ججز پہ یا کورٹ پہ تنقید کرنا اور اس حد تک کرنا کہ گالی گلوچ تک نوبت آ جائے، تو پھر یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں سوشل میڈیا پہ، میرے مراد پی ٹی اے اور ایف آئی اے سے ہے، کہ وہ اکاؤنٹس کا سراغ نہ لگائے؟ حسن رضا پاشی صاحب، آپ کے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہے، آپ کا انٹرنیٹ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا. I'll wait کہ آپ کا کنیکشن جب بہتر ہوتا ہے تو I'll come back to you. ثناء اللہ صاحب، مجھے بتائیے گا کیا فرق ہے اس میں جو ایفیکٹولی اس جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی سیمنگلی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے تو کلیمز یہ ہیں کہ شاید وہ 3/4 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس وقت پبلک پلس ان کے فیور میں ہے، چاہے جتنی بھی پاپولر ہو، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. 10% ہوگی ان کی ووٹرز میں پاپولیرٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,28,00,000 ووٹرز کی نمائندہ جماعت، اس کو بلے کے نشان سے محروم کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر تنقید، اور پھر تنقید کے اوپر کمیٹی بن جانا، آزادی اظہار رائے کے زمرے میں کیا آتا ہے کیا نہیں، آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل بات ہے آپ کی عیسیٰ کہ وہ فیصلہ کیا ہے اور اس پہ تنقید ہونی نہیں چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تنقید ہونی چاہیے اور کرتے بھی ہیں، ساری دنیا میں ہوتی ہے، اور فیصلہ بھی میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائی اس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف ججز پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، وہ تنقید فیصلے پہ کرنا ایک علیحدہ ہے. تو اس تنقید میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ باقی ہمارے دوست، کوئی بھی اگر کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس کو آپ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور وہ نہ ہی آزادی اظہار کے دائرے میں آتی ہے جو پاکستان میں ایک 100 کارڈ قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کے کپڑے اتاریں. اور 1.5 سال جس بندے کی 2 سال کریکٹر اسیسینیشن کی گئی جس جج کی، اور بعد میں انہی کے مہاتما آ کے کہتے رہے کہ جناب یہ تو ہم نے غلط کیا. 1.5 سال آپ تو سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ہی پتہ ہے کیا کیا گیا. اس کے بعد اس وقت اس سے بھی بری ایک صورتحال ہے اور پلان طریقے سے کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس JIT وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ادارے موجود ہیں اور ان کو دیکھنا نہیں چاہیے کسی کی طرف کہ ہمیں کوئی آرڈر کرے گا تو ہم کارروائی کریں گے. ان کو کارروائی کرنی چاہیے. دنیا کے کس مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی، میں ججوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میڈیا کے لوگوں کے دیکھ لیں کس طرح کپڑے اتارے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے، بزنس مینوں کے، جو کوئی ذرا سی بات کر دیتا ہے اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کے گھر تک پہنچ دیا جاتا ہے، اس کی بیٹیوں کو، بچوں تک کو تصویریں شیئر کی جاتی ہیں. ابھی آج کل شیئر کی جا رہی ہیں 1-2 بندوں کی بیٹیوں کی. تو یہ تو بالکل کسی طرح بھی کسی معاشرے میں قابل برداشت نہیں ہے. بالکل اس کو اور اس پر کسی ادارے کو JIT کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کارروائی کرنی چاہیے. کوئی بھی ہے، میں ہوں، کوئی صحافی ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی سیاستدان ہے، اگر کسی کی ذات پر کوئی الزام لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کے بیوی بچوں کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، تو یہ کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور اگر یہ ہوتا رہا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. صرف ججوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اس وقت پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. تو FIA ہے، کوئی اور بھی جو بھی ادارے ہیں، ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی آپ کو شکایت کر رہا ہے تو اس پہ فوری کارروائی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اپنے الزام کو، کسی بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو اس کو سزا ہونی چاہیے. یہاں تک تو بات ہے ذاتیات کی، ذاتی حملوں کی، ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا، ان کی ذات کی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان پر ایسے گھناؤنے اور بھونڈے الزامات لگانا. لیکن پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر آپ صرف ججز نہیں ہیں، ججز ان فیصلے کو جو حمایت کر رہے ہیں، قیوم صدیقی صاحب کی بچیوں کی تصویریں وہ لگا کے جو کمنٹس کر رہے ہیں، یار کچھ شرم آنی چاہیے. cannot be justified at all. بالکل طریقہ کار غلط ہے. کسی صورت اس قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ آزادی اظہار کے نام پر، کم از کم میری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان کے بچوں کی تصاویر لگائیں. اس قسم کی حرکات جو ہے ان کو کوئی بھی شخص
کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن پھر بات آتی ہے میرٹس آف دا کیس, پھر بات آتی ہے اس ملک کے عوام کے آئینی حقوق, اور فیصلہ جس طریقے سے ہوا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا الیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملے, پاکستان کی جماعتیں یکساں مواقع کے ساتھ میدان میں اتریں, اور اس میں الیکشن سمبل. سر عیسیٰ میں ایک بات بتاؤں, یہ 1 منٹ, یہ ممکن ہے آپ جتنے بھی کریکٹر ہیں 2018 کے جس میں عمران خان خود شامل ہیں, سب معافی مانگے کہ وہ غلط ہوا تھا, اس وقت ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں سارے, اور آج غلط کہتے ہیں. وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. اور جو اس میں شامل تھے, جو لوگ ایکٹ کرتے رہے ہیں, چاہے اس میں جنرل فیض تھا, جنرل باجوہ تھا, عمران خان تھا, جو باقی جو کریکٹر تھے, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنسوں پہ معافی مانگے وہ ہم نے غلط کیا, تو پھر یہ سارے چیزیں بھی غلط ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی غلط ہے. ثناء اللہ صاحب, 2 wrongs don't make 1 right. کوئی بھی بالکل صحیح ہے, بالکل نہیں ہے جسٹیفیکیشن. میری رائے یہ ہے کہ آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنا پڑیں گی. باجوہ صاحب سے تو پیچھے خود نون لیگ ہٹ گئی ہے, بس یہ نون لیگ خود نہیں کرنا چاہتی. ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, انہیں بھی مانگنی پڑے گی, متاثرہ فریق قرار دیتے ہیں, انہیں بھی معافیاں مانگنی پڑیں گی بھائی, جو خود کو متاثرہ فریق قرار دیتے ہیں. ثناء اللہ بھائی, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مجھے ثاقب بشیر صاحب کو شامل کر دیں. ثاقب بشیر صاحب مجھے بتائیں کہ ایک جو تنقید ہے جس کے اوپر اب ہم بات کر چکے, ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی بھی شخص یہ تنقید کرنے کا لائسنس نہیں رکھتا اپنے پاس. لیکن پھر بات آتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں درج بنیادی حقوق آرٹیکل 17, یہ فیصلہ, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ بھی جج کرتی ہے بعد میں جا کر, اور پاکستان میں عدالتی فیصلوں کے اوپر جائز مناسب تنقید صرف وہ لوگ نہیں کہ جو کہ اس کیس میں فریق ہوں, بلکہ جو لائرز ہیں, انٹیلیجنشیا ہے, وہ ڈیبیٹ ضرور کرتا ہے. اس ڈیبیٹ کو تو کم از کم نہیں روکا جا سکتا. جی بالکل, ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور جائز تنقید تو ضرور ہونی چاہیے. اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ ابو دا لا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. مطلب ایسا اگر ہم پورٹرے کریں گے کسی کو, ایون جج ہو یا کوئی صحافی ہو, وہ بھی کوئی درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ گالم گلوچ, ٹرولنگ, کسی کی فیملی کو ہٹ کرنا, وہ تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2018 کی جو باتیں ثناء اللہ صاحب نے کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے, تو وہ سب کو کٹہرے میں بھی آنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے. یہ جو کچھ ہوا اس وقت, جو کچھ ہوا وہ غلط تھا. آج جو کچھ ہوا یہ بھی غلط ہو رہا ہے, اور بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور اس میں جو ٹرولنگ والا جو معاملہ ہے, اب جو JIT بنی ہے, ہوتا یہ ہے کہ اب پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں فیکٹ بیسڈ بات کروں گا کہ جو وکلا کی جو تنظیمیں بار کونسلز ہیں وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں, جو JITs بنتی ہیں وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں, جو FIA ہے وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں. کس طرح کہ اگر چیف جسٹس بندیال ہوں, جسٹس اعجاز الاحسن ہوں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں, یہ تینوں ججز جن کے نام لیے, ان کے بہت سارے فیصلوں ایکٹ سے مجھے اختلاف ہے, ہم تنقید کرتے رہے ہیں, ان پہ جائز تنقید کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن ان کے خلاف ٹرولنگ ہوئی, جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ٹرولنگ ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف ٹرولنگ ہوئی. ان ججز کے خلاف ٹرولنگ نہیں ہوئی, ان کے بھی ماں بہن اور ان کے پورا جو فیملی کو ٹرول کیا گیا, گالم گلوچ ہوئی, جلسے ہوئے, ان کے پوسٹر بنائے گئے, جلسوں میں باتیں ہوئیں, لیکن بار کونسلز کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے کہ گڈ جج کے لیے تو بار کونسلز آ جاتی ہیں اور بیڈ جج ان کی نظر میں بیڈ جج ان کے لیے وہ نہیں آتی. یہ پک اینڈ چوز بھی ہونا چاہیے. اب JIT اور اس پہ آتے ہیں, پک اینڈ چوز کس طرح ہوتا ہے, کس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میرا ہے, میرے دوستوں کا ہے, یا کچھ اور لوگ ہیں جو آن میرٹ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اس حدود کے اندر رہ کے تنقید کر رہے ہیں. ہوگا کیا, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. وہ پیورلی جو لا کہتا ہے نا کہ جن کو ٹارگٹ آپ نے کرنا چاہیے, ثناء اللہ صاحب نے بات کی, کسی کی جو فیملی ہے, بچے ہیں, ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں اور قانون کے مطابق ایکشن لیں. FIA کی آخری بات میں کروں گا, FIA کو سائبر کرائم کا جو ہے ان کا ایک ونگ ہے, اس میں جو پیکا کی جو قوانین تھے
ان کو ہم نے دیکھا کہ ان سارے قوانین کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. وہ کس کے لیے تھے؟ وہ ان حدود و قیود کو عبور کرنے والوں کے خلاف تھے, لیکن ان کا سہارا لے کر صحافیوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو اس لیے یہ سارے بھی ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی پڑے گی چیزیں. صحیح. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس تو حسن رضا پاشا صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, پاکستان بار کونسل اور وکلاء تنظیمیں, کیا ان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جے آئی ٹی بنا ہی دی ہے تو اس کے سکوپ کو تھوڑا سا پھیلا لیں, بڑھا لیں؟ گزشتہ 2 سال میں جس نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا, چاہے وہ عمر عطا بندیال اور ان کے لائک مائنڈڈ ججز تھے, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, بدقسمتی سے گروپنگ تو سامنے آ گئی, یا اس گروپ تھا. تو پھر جب تنقید کی بات ہے, جب اوچھے قسم کی گفتگو اور الزامات کی بات ہے, تو پھر ان تمام کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیوں نہ ہو؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن رضا پاشا صاحب, آپ نے ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو بھی سنی. مجھے بتائیے گا کہ جو ایک دھرنا ہوا سپریم کورٹ کے باہر, وہاں پر جو تقاریر ہوئیں اور دیگر ججز کے حوالے سے جو کچھ گفتگو ہوئی, اگر جے آئی ٹی بنی ہی ہے اور اس کے حوالے سے کوئی سد باب کرنا ہے, اس کی روک تھام کرنی ہے, تو پھر اگر پک اینڈ چوز ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بھی پولیٹیسائز ہو جائے گا؟ پھر ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کریں. گزشتہ 2 سال میں جس نے آزادی اظہار رائے کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں, ان کے گھروں تک پہنچے ہیں, ذاتیات پر آئے ہیں اور اس قسم کے حملے کیے ہیں, ان سب کو پھر اس کے لپیٹ میں لیا جانا چاہیے؟ عیسیٰ صاحب, میں ابھی چونکہ جے آئی ٹی کے ٹی او آر نہیں دیکھے, اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ہاں, جب ہمیں بلایا جائے گا یا سنا جائے گا تو ہم ضرور یہ بات رکھیں گے. کل ہم نے جب پریس بریفنگ دی تو اگر آپ سن لیتے تو شاید بات سمجھ آ جاتی. میں نے ایک چیئرمین پی ٹی آئی کے ایک بیل سائفر والا کیس ہے, اس میں تھی. اس میں جو سینئر 3 جج ہے سپریم آف پاکستان کے جسٹس, انہوں نے ہیئرنگ کے دوران ایک کمنٹ پاس کیا کہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں یہ ابھی معصوم ہے, انوسینٹ ہے. تو یہ ایک لیگل ٹرم ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنر جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک انوسینٹ تصور کیا جاتا ہے جب تک وہ گلٹی قرار نہ پائے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دوسری جماعت نے کتنی ٹرولنگ کی کہ جی سپریم کورٹ پہلے صادق اور امین بناتی ہے, اب انوسینٹ ڈکلیئر کر رہی ہے. یہ مثال میں نے دوسری مثال میں نے کوٹ کی جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر سے کیا, تو پھر ان کے حوالے سے جو ان کی ٹرولنگ ہوئی وہ بھی میں نے مثال کوٹ کی. اس کے بعد تیسری جو مثال قاضی فائز صاحب کی اس ججمنٹ کے حوالے سے تھی کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اکراس دا بورڈ یہ ہونی چاہیے, اور پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو مخاطب کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ادارے ہیں, آپ کا کام ہے بغیر کسی انسٹرکشن کے, بغیر کسی کے آرڈر کے یہ روٹین ورک میں آپ کو کام کرنا چاہیے اور کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی. بالکل ٹھیک کہا ثناء اللہ صاحب نے کہ جے آئی ٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی آپ کے پاس اختیارات ہیں ایف آئی آر درج کرنے کے. آپ وہ اکاؤنٹس جو جعلی ہیں یا اصلی ہیں آپ ان کی نشاندہی کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. بہرحال اگر بن گئے, ایک چیز میں کل سے بات کر رہا ہوں, ہر میڈیا اسٹیشن پہ میرے پروگرام میں جاتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ اس وقت ان کی حیثیت ہے, ان کو پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا. خدا را یہ جو آپ کو اختیار ملا ہے اس کو آپ کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں مت لائیے گا. آپ نے صرف اسٹیٹ فارورڈ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ کے خلاف ایف آئی آر کرنی ہے. اس آڑ میں کسی کو وکٹمائزیشن کرنا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہمارا اور جائز تنقید کا راستہ روکنا اور جائز کسی پارٹی کے بالکل اور اس کے ذریعے جائز تنقید کا تعلق ہے, جہاں تک جائز تنقید کا عیسیٰ صاحب تعلق ہے وہ پبلک پراپرٹی بن چکا ہے. اگر آپ کو یا مجھے اس جائز
ججمنٹ پہ کوئی آبجیکشن ہے وہ ہم ہیں، لیکن ججز کی ذات اور سپریم کورٹ جیسے ادارے کو ملائن کرنا اور گالیاں دینا، ان کے فیملی کا نام لے لے کے اور ان کی عجیب و غریب تصاویر میں آپ کو شیئر نہیں کرتا. صحیح. پاشا صاحب I'll come back to you. مجھے ثناء اللہ صاحب مجھے بتائیے گا، اور اس دوران پاشا صاحب کو ٹیلی فون کال پر لے لیں کیونکہ ان کی جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے اس وقت اس میں پرابلم ہے. ثناء اللہ صاحب، پاکستان میں حکومت قائم ہونی ہے 24 نومبر تک. پاکستان کو تقریباً 27 ارب ڈالرز درکار ہیں. جس پروسیس کے ذریعے یہ الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ایک حکومت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ٹائم میگزین نے بھی ایک مضمون چھاپا ہے، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے ادارے اب پاکستان کے الیکشنز کے عمل کی شفافیت کے حوالے سے جو کچھ لکھ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ایک فضا بنتی ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کی ساکھ انٹرنیشنلی کیسی ہوگی، اور اگر ایسی ہوگی جیسے کہ اس وقت پورٹرے ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 27 ارب ڈالر یہ ایک بہت بڑا ہندسہ ہے 24 نومبر 2024 تک انشور کرنا؟ پچ یہ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے آنا ہے. میاں صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک نہیں ہوگا؟ کس نے آنا یہ تو ابھی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو یہ 27 بلین ڈالر ہیں یہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے 27 ہیں. اور یہ ہیں کیا، اس میں 24.5 بلین ڈالر جو ہے نا آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے، قرضے مختلف جو ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے رول اوور بھی ہیں، اس میں ڈپازٹ بھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزرو ہیں اس وقت وہ نیگیٹو ہیں اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں 14-15 بلین ڈالر ہیں کمرشل بینکوں کے ملا کے، کیونکہ وہ ڈپازٹ ہیں، اس میں رول اوور ہیں، اس میں لوگوں نے لون لے کے ہم نے مختلف ممالک سے ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل سے لے کے رکھے ہوں. اگر وہ اٹھا لیں تو آپ تو نیگیٹو میں جاتے ہیں. وہ آپ جو 27 بلین کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ 14 میں سے آپ 27 نکالیں، آج میں سے 2 ارب ڈالر وہاں سے UAE سے رول اوور مل گیا. رول اوور تو وہ ہیں جو آپ لے کے کھا چکے ہیں، ان کو رول اوور کر رہے ہیں آپ. تو اب ایشو ہیں، اور تقریباً کوئی 3.5 سے 4 بلین ڈالر آپ کا ڈیفیسٹ ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو آپ کا ریمیٹنسز ایکسپورٹ اور امپورٹ سے جو ایک بیلنس نکلے گا. تو 27-28 بلین ڈالر ہیں، اور جو بھی نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس نے 3 سال کا پلان لینا ہے. یہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے IMF کا، مارچ کے بعد آپ کو اپریل میں ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا 3 سال کا. اور 3 سال آپ سمجھ لیں آپ نے مزید ریونیو میئر لینے ہیں، ٹیکسیشن لینے پڑیں گے جب آپ IMF میں ہیں. تو پہلے ہی حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی آمدن کا مور دین 50% ریٹرن کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں. اگر آپ اس کو حساب کریں تو آگے کیا ہوگا، پاور سیکٹر میں مزید انکریز آئیں گی اگلے 3 سالوں میں. اور انفلیشن جو اس وقت 29% ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی حکومت کے لیے کوئی ریلیف کا ہوگا، کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ اتنی ساری کر لی ہیں، اور وہ آپ کا جو لون ہے، ایکسٹرنل لون ہے، ڈومیسٹک بھی اور ایکسٹرنل بھی، اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ آپ کے ٹوٹل ریونیو سے صرف آپ کا ایک ایکسپینڈیچر پورا ہوتا ہے. اس سال آپ نے 8,500 ارب روپیہ آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے، انٹرسٹ پیمنٹ جس کو کہتے ہیں. ثناء اللہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب ستمبر کے آخر میں آئے تھے 2022 کے، اور جولائی کی غالباً 12 یا 13 تاریخ کو آپ کا SBA ہوا تھا. اتنا وقت انتظار کروایا، اب نون لیگ کے پاس تو ان کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں. اس کی ایک ہی وجہ تھی اس وقت بھی کہ اس ملک میں پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، اور آگے بھی اگر یہ صورتحال رہی تو اس سے بری صورتحال ہوگی، اور لوگ تیار رہیں پاکستان کی عوام. پولیٹیکل انسرٹینٹی تبھی ختم ہو سکتی ہے ثاقب بشیر جب صاحب، فیئر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے؟ پاکستان کو لوکلی آپ داخلی سطح پر اور انٹرنیشنلی آپ سیٹسفائی کر پائیں گے کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کروایا؟ اور اگر پھر نہیں کروا پاتے تو سیاسی عدم استحکام اور ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، الیکشن کی شفافیت پر پہلے ہی بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. جو پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی تھیں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، نامزدگی فارم جمع کراتے، پھر سکروٹنی، پھر نیکسٹ جو ان کے تھے مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا، ان کی ویڈیوز بھی آئیں. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں آگے چل کر 8 فروری سے پہلے یہ نظر انداز ہو جاتی جب جو کمپین شروع ہوتی. لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے یہ کسی طور بھی قانونی طور پر ایک درست فیصلہ نہیں ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن کی شفافیت پر ایسے سوالات اٹھے ہیں جن کا جواب نہ الیکشن سے پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا. اس کی کچھ وجوہات ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے. حالانکہ 2016 کی ایک 8 ممبر بینچ کی ایک ججمنٹ موجود ہے. یہ ایک سمجھنے کے لیے کہ اس سے قبل جب یہ آئین میں انٹرا پارٹی الیکشن کا ذکر موجود تھا, جب ایک ترمیم آئی, اس ترمیم کے ذریعے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو کلاز تھی وہ نکال دی گئی. اس کے بعد یہ الیکشن ایکٹ آیا. الیکشن ایکٹ میں بھی کہیں پہ بھی کلیئرلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن اس کی سکروٹنی کرے گا انٹرا پارٹی الیکشنز کی. اور اس کے بعد جو آرٹیکل 17 ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے مد نظر رکھنا تھا. اگر الیکشن ایکٹ کا 215 آپ دیکھ رہے ہیں, 209 بھی دیکھنا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں, اور ایک بڑا پن پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے, الیکشن کمیشن کی ججمنٹ کل میں دوبارہ پڑھ رہا تھا, اس ججمنٹ میں صرف جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کنڈکٹ کرانے والا جو چیف الیکشن کمشنر تھا نیاز اللہ نیازی, ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی صرف اس کو کویسچن کیا الیکشن کمیشن نے. اور اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جب گیا تو پورا جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہم نے دیکھی اس میں ہر چیز کو دیکھا گیا. اس لیے جو فیصلہ آیا ہے یہ قانونی طور پر ایک درست فیصلہ نہیں ہے جو شفافیت پر سوالات اٹھاتا ہے. وقت کم رہ گیا. حسن رضا پاشا صاحب, مجھے بتائیے گا کہ چلیں تنقید فیصلے پر ہوئی, اس پر کیا ہونا چاہیے, تنقید کس پیرائے میں ہونی چاہیے. اب اس بات سے ہٹ کر آپ بھی مجھے یہ بتا دیں, کچھ معاملات جو ثاقب بشیر صاحب نے مینشن کیے, یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کیا اور پھر جن قوانین کا حوالہ دیا, اب آئین کا آرٹیکل 8 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا اس کا استعمال اگر بنیادی حقوق کو زد پہنچاتا ہے تو اس قانون کا وہاں پر اطلاق اور استعمال باطل ہوگا, وائڈ تصور ہوگا. آپ کے خیال میں فیصلہ درست ہے یہ کہ ایک جماعت سے سمبل لے لیا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی آرٹیکل 17 کا ذکر کیا. آرٹیکل 17 اگر پڑھیں تو اس میں فریڈم آف ایسوسیشن بالکل دیا گیا ہے بنیادی حق کے طور پہ, لیکن وہ ہے سبجیکٹ ٹو لا. یس, اس پہ ایک قدغن لگا دی گئی کہ سبجیکٹ ٹو لا. اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, دہشت گرد پارٹی ہے, اس کو ایک میکنزم بنایا گیا کہ وہ آپ ریفر کریں گے ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ہیئرنگ کا موقع دے گی. اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اس پارٹی کو پرماننٹلی ختم کرنا ہے یا رہنے دینا ہے. صحیح, یہ اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. لا میں الیکشن ایکٹ بھی شامل ہے, اور اس الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے نہ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو 3 ریٹ پٹیشنز فائل کی تھی اور ایک آئی سی اے فائل کی, پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ریٹ پٹیشن, پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی جو بعد میں واپس لے لی. کسی میں بھی وائریز آف سیکشن 215 چیلنج نہیں کی ان کو الٹرا وائریز ٹو دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرانے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ڈیفیشنسی اپنی جگہ پہ موجود ہے. بات صرف ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو کہ پہلے کوسچن کے تناظر میں ہے کہ عیسیٰ صاحب, مجھے اس چیز کا افسوس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو جے آئی ٹی کی فارمیشن ہے اس کے حوالے سے بالکل رول آؤٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ مینز کہ وہ امپلائڈلی طور پہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے, ان کے ورکرز ہیں. That entirely is a subject. وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا. حسن رضا پاشا صاحب, ثناء اللہ صاحب, ثاقب بشیر صاحب, عبدالباسط صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دیا. پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے ہیں, اور اس منظرنامے سے جڑی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو ہر گھنٹے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ الیکشن کے منظرنامے کو شیپ اپ کریں گی. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.